बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, इमरान ख़ान हुकूमत के ख़ात्मे के बाद वज़ीर आज़म नए मुंतख़ब वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना तश्कील दी है और उस काबीना में जिस किस्म के लोगों को शामिल किया है वो काफ़ी हद तक तो उसकी ख़बरें वायरल हो चुकी हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह से उनकी बनाई गई काबीना के मुतालिक जग हंसाई की जा रही है और बताया जाता है कि 27 से ज़्यादा वज़रा उस कैबिनेट में ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात शामिल हैं, जिसमें करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, अगवा बराए तावान और उसके अलावा मुतअद्दिद ऐसे इन वज़रा पर मुकदमात दर्ज हैं जिनकी वजह से ये 27 से 28 वज़रा मुख्तलिफ़ औक़ात में पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जेलों में जो है वो कैदो बन रहे हैं और उन्हें इस शहबाज शरीफ साहब की ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म ख़ुद और उनके साहबजादे जो पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, वो भी तकरीबन कोई 50 अरब रुपए के जो है वो करप्शन के इन पर इल्ज़ामात हैं और जिस दिन उन्होंने हल्फ़ उठाया उसी रोज़ उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाला था, लेकिन जब वज़ीर आज़म बन गए तो वो हमारे जो है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वो फ़र्द जुर्म रोक लिया। अगरचा उसको अगर फ़र्द जुर्म आयद हो रहा था तो हल्फ़ उठाने के बावजूद भी ऐसा हो सकता था। तो ये इस वक्त हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल ये है कि 27 वज़रा जो हैं वो ऐसे हैं हमारी कैबिनेट में, वज़ीर आज़म साहब की कैबिनेट में शामिल हैं जो मुख्तलिफ़ करप्शन, ख़ास ज़्यादातर करप्शन के जो केसेस हैं उसमें वो मुलव्वस हैं और उसमें उन पर मुकदमात दायर किए गए हैं हमारे मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं उनकी जानिब से। अब देखना ये है कि ये 27 वज़रा और दूसरे जो के साथ बकिया वज़रा हैं मिलकर इस मुल्क का क्या असर करते हैं और किस हद तक इस मुल्क को ले जाते हैं, जबकि माजी इनका इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। आप जो रिकॉर्ड बताया जा रहा है, जो करप्शन के हवाले से जो पेपर्स बता रहे हैं, जो ख़बरें बता रही हैं, जो रिकॉर्ड बता रहा है, उसके मुताबिक तो ये तमाम के तमाम इसमें मुलव्वस हैं। लेकिन हमारी क्योंकि नेब का जो प्रोसिक्यूटर सिस्टम है वो इतना कमज़ोर है, वो इन पर साबित नहीं कर सका, जिसकी वजह से कोई वज़ीर 50 रुपये के साल देता हूँ कि 460 अरब रुपये में की करप्शन में मुलव्वस थे जनाब डॉक्टर आसिम साहब, और वो 50 लाख के मुचलकों पर जो है वो ज़मानत पर रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटे छोटे 50 रुपये के स्टाम्प पर कोई वज़ीर रिलीज़ हुआ है, किसी के जो है वो 50,000 की ज़मानत है तो किसी की 5 लाख के मुचलके जमा हुए हैं, उन पर वो ज़मानत की हुई। लेकिन जो करप्शन है वो मुबैना तौर पर अरबों रुपए में है, अरबों रुपए की करप्शन है और हज़ारों रुपए की जो है उनकी ज़मानतें जो है वो ली हैं। इसके अलावा अब देखना ये कि ये जो कैबिनेट बनाई गई है इसमें कौन सी इनकी ऐसी कारकर्दगी सामने आती है, जब तक कि ये इंतखाबात नहीं होते हैं ये क्या कारनामे अंजाम देते हैं। इसमें एक ख़ास तब्दीली थी वो कैबिनेट में जो नज़र आ रहा है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को जो है वज़ीर ख़ारजा बनाए जाने का इम्कान था। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जिस दिन इस कैबिनेट ने 2 रोज़ कबल जिस दिन कैबिनेट ने ये हल्फ़ उठाया उस रोज़ जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की उस कैबिनेट में बाकायदा चेयर भी लगाई गई थी और उसके साथ साथ जो मोहसिन दावड़ हैं उनकी भी चेयर लगाई गई थी। और गालिब इम्कान यही था कि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हल्फ़ उठाएंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की रिकमेंडेशन पर जनाब मोहसिन दावड़ को जो है वो कैबिनेट में शामिल किए जाना था। लेकिन हल्फ़ बर्दारी से चंद मिनट पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एक कॉल आई और उस कॉल के बाद उन्होंने मोहसिन दावड़ साहब को अपनी काबीना में शामिल करने से माज़रत कर ली। जब ये इत्तला बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मिली तो उन्होंने भी हल्फ़ उठाने से माज़रत कर लिया और इस तरह से ये दोनों जो थे मुतवक्का वज़ीर वो हल्फ़ नहीं उठा सके। बिलावल भुट्टो साहब ने उसके बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उसके मुतालिक उनका कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो उसी फ़ौरी तौर पर लंदन रवाना हो गए जहाँ उन्होंने नवाज़ शरीफ से मुलाकात का इम्कान है उनका। और वो कहा यह जाता है कि वो जो टेलीफोन कॉल थी
وہ نواز شریف کی تھی، اور نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو منع کیا تھا کہ وہ محسن داوڑ صاحب کو کابینہ میں شامل نہ کریں۔ اگرچہ عدم اعتماد کی تحریک سے قبل محسن داوڑ اور ان کے جو اسیر ایک رہنما تھے جناب علی وزیر، ان دونوں نے عدم اعتماد میں متحدہ اپوزیشن کا بھرپور ساتھ دیا تھا، اور وہ پوری طرح سے عمران حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن جب کیبنٹ کی تشکیل کا مرحلہ آیا تو شہباز شریف نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ وزیر خارجہ بنایا جا رہا تھا جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، ان کے ساتھ آپ کی ٹریننگ کر سکیں، لیکن اس کے فوری بعد جو ہے فاطمی صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپنا مشیر بنایا، اور وہ داخل جو ہے وہ وزارت خارجہ کا قلمدان دیکھیں گے تو یہ ایک ان تمام باتوں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات اب آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کی چیئرمین شپ کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں بھی دونوں میں اختلاف پائے جاتے ہیں۔ صدر مملکت کے سلسلے میں بھی ایک طرف تو مولانا فضل الرحمان صدارت کے امیدوار ہیں، دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صدارت کے امیدوار ہیں۔ سندھ کی گورنری ایم کیو ایم کو دی جا رہی ہے، اس کا بھی ابھی معاملہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی تینوں جو بھی یہ حکومت قائم ہوئی ہے، اس تمام حکومت میں آپس میں اتحادیوں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے اس عہدوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس طرح سے لوٹ مار کی جا رہی ہے، مفت کا مال ہے لوگوں کے، جو ہمارے ٹیکس کے لوگ ہم کیا ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے اس طرح سے عیاشیاں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ وہ عہدہ لے گا، اس کو یہ گاڑی ملے گی، بنگلے ملیں گے، عمارات ملے گی، اخراجات ملیں گے۔ تو یہ تمام ایسی بندر مارٹ ہو رہی ہے اس حکومت میں، جس طرح سے ماضی میں بھی یہ لوگ جب حکومتوں میں ہوتے ہیں تو اسی طرح سے بندر بانٹ کرتے رہتے ہیں، عہدوں کی تقسیم اور عہدوں کی بندر بانٹ۔ یہاں بھی اس گورنمنٹ میں بھی متحدہ اپوزیشن کی اس گورنمنٹ میں بھی اسی طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان نے، میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہی حکومت کا قلمدان سنبھالا ہے تو اپنے جو اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دی ہے انہوں نے، اور اطلاعات یہی ہے کہ انٹیلیجنس کے جو سربراہ ہیں، ہمارے آئی بی کے سربراہ ڈاکٹر سلیمان کو ہٹا کر ان کی جگہ فواد اللہ خان کو انٹیلیجنس بیورو کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ یہ ہماری ایک انٹیلیجنس بیورو کی جو ادارہ ہے، یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو وزیر اعظم کو ڈائریکٹ جو ہے وہ خبریں پہنچاتا ہے، ان کو جواب دہ ہے۔ اس لیے انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر سلیمان صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر سلیمان صاحب نیوٹرل ہو کر ماضی میں جب تھے تو اپنے خدمات انجام دے رہے تھے، اور فواد اللہ خان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے بڑے کمپیٹنٹ ہیں، لیکن فوری طور پر آئی بی اے کے ڈی جی کو ہٹانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں وہ پوری طرح سے انتقامی کارروائی کا سوچ رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے سوشل میڈیا کے لوگوں کی گرفتاری کی آرڈر جاری کی ہے، اور جس طرح سے ان کے اقدامات ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں جو ان کے مخالفین ہیں، خواہ وہ تحریک انصاف کے ہوں یا جو بھی ہوں، ان کے ساتھ وہ کوئی انتقامی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ان کے اقدامات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پوری طرح سے انتقامی کارروائی کے موڈ میں۔ اب ناظرین، اب آتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف۔ متحدہ قومی موومنٹ 90 کے جو بانی قائد ہیں جناب الطاف حسین صاحب، ان کی تحریر اور تقریر پر جو 2015 میں پنجاب لاہور ہائی کورٹ نے ان پر پابندی عائد کی تھی، اور اس پابندی کے بعد پھر 22 اگست 2016 کو جب ان کی طرف سے ایک تقریر کی گئی تھی، تقریر کے دوران ان کی غلطی سے ان کے جو ایک نعرہ لگ گیا تھا پاکستان کے خلاف، جو انہوں نے دوسرے دن اس نعرے پر معذرت بھی کی تھی، پوری قوم سے معذرت کی تھی، اپنی ویڈیو کے ذریعے معذرت کی تھی، تمام اخباری بیانات کے ذریعے انہوں نے اس کی معذرت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تاحال ان پر پابندی عائد ہے۔ اگرچہ اس کیس میں، اس مقدمے میں برطانوی عدالت انہیں باعزہ طور پر بری کر چکی ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں سپریم کورٹ میں ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور پٹیشن دائر کرنے کے بعد ان کے جو فالوور ہیں، تقریباً 7 ملین فالوور، تقریباً 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ان کے جو 70 ملین جو ان کے فالوور ہیں، وہ اس مقدمے کے منتظر ہیں کہ وہ کب جو ہے وہ ہماری سپریم کورٹ اس سلسلے میں الطاف حسین صاحب کو تحریر اور تقریر کی آزادی دیتی ہے، اور کب ان کے قائد جو ہیں وہ
اپنی قوم سے مخاطب ہو سکیں گے۔ تو ایک طرف تو ان کی قانونی جنگ یہ جاری ہے، دوسری جانب پوری دنیا میں رہنے والے جو مہاجر ہیں ان کی جانب سے خود ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے، اور وہ تحریک ایسی ہے کہ اس میں جو چھوٹے بچے ہیں ان بچوں نے بھی، جنہوں نے کبھی الطاف حسین کو دیکھا نہیں، کبھی کسی نے الطاف حسین کو سنا نہیں، الطاف حسین کی ہسٹری نہیں جانتے، لیکن چونکہ ایک ان کا میسج تھا ہر گھر میں جو پہنچا ہوا ہے الطاف حسین کا، ہر مہاجر گھر میں جو ان کا میسج موجود ہے، اس حوالے سے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اسکول گوئنگ بچے جو ہیں انہوں نے بھی اب مطالبہ شروع کر دیے کہ ہمارے قائد الطاف حسین کو جو ہے اس کی تحریر اور تقریر کی آزادی دی جائے، اور متحدہ قومی موومنٹ 90 کو بھی سیاسی آزادی دی جائے۔ اور اس سلسلے میں اس کا آغاز ہوا ہے، اس ٹورنٹو میں بھی ایک ان کے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان نے سخت احتجاج کیا۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں ان کے جہاں جہاں کارکنان موجود ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ جو 7 کروڑ مہاجر ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب ان کے نمائندہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب الطاف حسین صاحب کو پوری طرح سے سیاسی آزادی دی جائے، 90 کو کھولا جائے، ان کے اسیر کارکنان ہیں جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو بھی چھوڑا جائے اور ان کو بھی آزاد کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ان کی ایک پرامن تحریک کا آغاز ہوا ہے، اور پرامن تحریک یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان لوگوں نے بھی اب الطاف حسین کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ 90 اس کے وہاں پوری دنیا میں اس سلسلے میں اجلاس بھی جاری ہیں، وہ پوری دنیا میں احتجاج بھی کرنے جا رہے ہیں۔ غالب امکان یہی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا، کیونکہ الطاف حسین کا تعلق اگرچہ کراچی سے، اور کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے، تو پھر پنجاب ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے ان پر پابندی عائد کیوں کی؟ یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی گئی ہے کہ یہ کراچی کا رہنے والا شخص ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پر آخر پابندی عائد کیوں کی گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں بڑی کوششیں ہو رہی ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ پوری طرح سے متحرک ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔